उन दिनों हमारी फूफीजाद कुबरा की शादी थी। शादी की रात लड़के और लड़कियां हाल में जमा थे और गा बजा रहे थे। सुलेमान मेरा फूफीजाद था और बहुत अच्छा गाता था, लेकिन जब उसे गाने को कहा गया तो उसने मना किया और शर्माने लगा। तभी मैंने हिम्मत दिलाई तो उसने एक मकबूल लोकगीत सुनाया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी और गले में सोज था। सब पर सहर तारी हो गया। मुझ पर तो उसकी पुरसोज आवाज़ ने ऐसा असर किया कि मैं खो सी गई। शादी ख़त्म हो गई, सब मेहमान चले गए, हम भी अपने अपने घरों को चल दिए। मगर मैं इस बार एक नए सुलेमान की तस्वीर को अपने दिल में सजा कर लाई थी। अब उसका ख्याल हर पल मुझे घेरे रखता। निगाहें दरवाजे और कान आहटों पर लगे रहते। मसला ये था कि जिस घर में जवान लड़कियां हों वहाँ रिश्तेदार लड़के बहुत कम जाते थे। हालांकि उसका घर हमारे घर के पास था, वो फिर भी नहीं आता था। एक साल यूं ही गुजर गया और मैं उसकी एक झलक भी न देख सकी थी। एक रोज़ सहन में बैठी थी कि अचानक वो आ गया। बहुत अरसे बाद देखा तो आंखों ने यकीन नहीं किया, बस बुत बनी उसे देखती रही। छोटी बहन ने हिलाकर मुझे ख्वाब से बेदार किया। जब मैं होश में आई तो दिल खुशी से लबरेज हो गया, क्योंकि अरसे बाद दिल के मालिक को देखा था। माँ ने उसे खुशामदीद कहा। इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ? खैर तो है? सब खैर है, बस मामू याद आते थे, उसने जवाब दिया। उसके मामू मेरे वालिद थे। तभी माँ ने हमसे कहा, लड़कियों उठो, किचन में जाओ, कुछ चाय वगैरह लाओ। क्या मेहमान की तवाज़ो मतलूब नहीं है? हम दोनों बहनें किचन में चली गईं। हाँ तो सुलेमान, क्या रिश्ता भूल गए थे? शुक्र है आए तो। क्या फूफी की तुमको याद नहीं आती? बुआ जी, आप कैसी बातें करती हैं? ये तो मेरा घर है। माँ ने हमको कहा, चाय बाद में, पहले खाने का बंदोबस्त करो, ये खाने का टाइम है। वो किचन में हमारे पास आ गई और बोली, मैं सुलेमान के लिए अच्छा सा सालन बनाती हूँ। उन्होंने भुना हुआ गोश्त बनाना शुरू कर दिया। राबिया आटा गूंदने लगी और मैं सहन में तंदूर दहकाने के लिए ईंधन इकट्ठा करने लगी। मैं ईंधन तंदूर के पास ढेर करके सुलेमान की तरफ आई और कोई बात करने के बजाय उसके चेहरे को देखने लगी। उसने कहा, पश्मीना, क्या बात है? क्यों ऐसे मुझे तक रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कहा, तो फिर क्या बात है? बात यह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम हमारे घर आए हो। मेरे दिल में बड़ी चाह थी तुम्हें देखने की। इसका मतलब है कि तुमको मेरी सूरत पसंद है? मैं शर्माने लगी। शर्माने की क्या ज़रूरत है? जो तुमने नहीं कहा वो भी मैंने सुन लिया। अच्छा, अगर मैं इलाके से बाहर चला जाऊँ तो फिर तुम क्या करोगी? मैं जी ना सकूँगी, बरमिला मेरे मुंह से निकला। पश्मीना, तुम इतनी मजबूत बातें करती हो, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारी मंगनी बख्त संवार से तय है। वो तो ऐसी बात हुई थी, निकाह तो नहीं हुआ। मैंने अफसरदा होकर कहा तो वो चुप हो गया। फिर बोला, उदास ना हो, बाबा जान ने मुझे दुकान कर दी है जो हमारे घर के पिछवाड़े सड़क पर है। कभी तुम वहाँ आना। मैंने वादा किया कि ज़रूर आऊँगी। उस रोज़ खाना उसने हमारे साथ खाया और अपनी उस आमद की याद मेरे दिल में गुलाब के फूल की खुशबू की मानंद वो बसा कर चला गया। उसके जाने के बाद कई दिन तक खुशी में सरशार रही और ऐसे खुश रहने लगी जैसे वो अभी तक हमारे घर में मौजूद हो। फिर वक्त के साथ ये कैफियत मांद पड़ने लगी और उसकी याद और दीदार की ख्वाहिश तंग करने लगी। पल पल बेकरारी ने मुझको अंदर ही अंदर हलाक करना शुरू कर दिया। जब उस दर्द से निमटना मेरे बस की बात न रही तो दिल से मजबूर होकर मैंने अम्मा से कहा, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, क्या मैं राबिया के साथ सुलेमान के जनरल स्टोर पर चली जाऊं? माँ बोली, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। यूँ मैं और मेरी बहन उसके स्टोर आ गए। वो हमें देखकर खुश हो गया और हमारी खातिर तवाज़ो के लिए अपने स्टोर के ऊपर बने हुए कमरे में ला बिठाया। थोड़ी देर हमने बातें की, उसने हमें चाय पिलवाई, फिर हम वापस आ गए। अम्मी अपनी बहन के घर घंटा भर को जाया करती थीं। खाला का घर साथ ही था। उसी वक्त राबिया मुझे घर से निकाल देती और मैं सलमान से मिलने चली जाती। मैं वहाँ से तकरीबन आध घंटा या उससे कम बैठती और माँ के आने से कबल वापस आ जाती। मैं 2 बार ही इस तरह गई थी कि वो वाक़या हो गया जिसका कभी सोचा भी न था। ये जून के महीने का एक तवील दिन था। मैं और सलमान स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बैठे थे कि कुछ लड़के जो हमारे मोहल्ले के थे आ गए और हम दोनों को पकड़वा दिया। जाहिर है हम कोई बुराई तो ना कर रहे थे, इसलिए सीढ़ी का दरवाज़ा भी खुला रखा हुआ। ये कि उन लड़कों ने मुझे ऊपर जाते हुए देखा था। मैं चादर लपेट कर आई थी, उनको खबर न थी कि मैं किसकी बेटी हूँ। बहरहाल हमने उनको किसी न किसी तरह यकीन दिलाया कि हम यहाँ बुरी नीयत से नहीं बैठे, कोई अहम बात करनी थी जो दुकान में खड़े रहकर ना हो सकती थी। उस वक्त तो ये लड़के चले गए और मैं भी हाँफती काँपती घर पहुँच गई।
میں اس روز بدنامی سے بال بال بچی، لیکن دل تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ رابعہ نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ قسم دینے لگی کہ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میں کیسے مرتے مرتے بچی ہوں۔ اگر وہ لڑکے ہمارا جلوس نکال دیتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ اب کبھی ایسے مت جانا۔ رابعہ نے مجھے ہدایت کی اور فوراً وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ آج ہمارا گھرانہ ایک بڑی قیامت سے بچ گیا تھا۔ میں تو بچ گئی مگر لڑکوں نے سلمان کو نہ بخشا۔ جب میں وہاں سے آ گئی تو سلمان بھی اپنی دکان پر جا بیٹھا اور وہ لڑکی بھی چلے گئے۔ اس واقعہ کا اثر سلمان پر زیادہ تھا، لہٰذا اس نے دکان بند کر دی اور اوپر والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شاید وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا 2 پولیس والوں کو لے کر آ گیا۔ وہ پولیس والے اسے تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پولیس کو بس رشوت چاہیے تھی، کسی کی عزت و حرمت سے ان کو کچھ غرض نہ تھی۔ سلمان سے انہوں نے موٹی رقم طلب کر لی۔ اس نے کہا مجھے دکان پر لے چلو، رقم وہاں سے ہی دوں گا۔ اس نے ان کو رقم دے کر جان چھڑائی، لیکن اس واقعے نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ جو لڑکے ہمیں پکڑنے دکان پر آئے تھے ان میں سے ایک ہمارے رشتہ دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے یہ واقعہ اپنے دوست کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، سارے خاندان میں بات پھیل گئی اور ہم دونوں بدنام ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس بات کا چرچا سارے خاندان میں تھا اس کا علم میرے والد صاحب کو نہیں تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کبھی افغانستان ہوتے تھے تو کبھی کوئٹہ اور کبھی ایران، اور اکثر کاروبار ان کا پشاور میں چلتا تھا۔ وہ بڑے سخت آدمی تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس واقعہ کا ذکر ان سے کرتا۔ وہ ایک لمحے میں بندوق تان لیتے۔ اسی سبب لوگ آپس میں چہم گوئیاں ہی کرتے رہے۔ کسی نے امی اور بابا جان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن ہمارے علاقے کے ایک گاؤں میں شادی تھی۔ وہاں سلمان کے گھر والے اور ہم سب مدعو تھے۔ شادی کے وسیع گھر میں مجھے اور سلمان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ دیر کو یہاں سے باہر چلو۔ میں نے کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، دوبارہ موقع نہ ملے گا۔ مری یہاں سے قریب ہے، مری چلو۔ شادی میں اتنا رش ہے، سبھی خریداری کے شوق میں شہر جاتے ہیں۔ میں ماں سے پوچھ لیتی ہوں۔ بولا ماں سے نہ پوچھو، اگر تم نے پوچھا تو وہ کسی اور کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں گی، اور میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تم بس چادر لپیٹو اور نکلو۔ سڑک پر جو وین کھڑی ہے اس میں جا بیٹھو، میں پیچھے آتا ہوں۔ اگر وہاں تمہیں کسی نے سوار ہوتے دیکھ لیا تو پھر میں رابعہ اور حبا کو بھی لے آؤں گا، ورنہ ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ میں مکان کے پچھواڑے سے نکلی، اتفاق سے ادھر کوئی نہ تھا۔ میں پہاڑی رستے پر چلنے کے بجائے سیدھی چڑھائی چڑھ کر سڑک پر پہنچی اور وین کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سڑک کے سامنے والے کنارے پر وہ کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آیا اور وین میں بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔ ہم شہر کے ہوٹل میں آ گئے۔ وہاں رجسٹر پر اس نے میرا اور اپنا نام مسٹر و مسز لکھوایا۔ ہم کمرے میں آ گئے، اب ہم کھل کر باتیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا پشمینہ، تم آج مجھ سے صاف کہو کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہاری زندگی کی شریک بننا چاہتی ہوں۔ تو پھر تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کورٹ چلو۔ جب بات سارے خاندان میں پھیل گئی ہے تو کیوں نہ وہ کیا جائے جس کی ہم کو کچھ غلط نہ کر کے بھی سزا مل رہی ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ کورٹ چلو، ہم نکاح کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے دوست نے وہاں سب بندوبست کیا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ خاندان میں تو ہم بدنام ہو چکے ہیں، بدنامی کسی روز کھلے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم پھر کسی کے گھر آباد ہونے کے بھی قابل نہیں رہو گی، اور دوبارہ ایسا وقت نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میں تم کو واپس شادی والے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے اسی طرح ذہنی طور پر کورٹ میرج کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں سلمان کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تو ہمیں بخت خان کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے پشمینہ کو سلمان خان کے ساتھ وین سے اتر کر شادی والے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیری ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بخت کی ہونے والی بیوی اپنے کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی بخت نے اپنے چاچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ طرح خان تو افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل ہو نہیں سکتی، تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی، وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت رابعہ آڑے آئی، اس نے ماں کو روکا۔ ماں کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی، پچھلے گھر میں لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، جو دولہا کا گھر تھا، یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی فراست کی داد دی اور کہا ہاں ماں، میں تو ادھر ہی تھی، یہ تو مجھے بتا
بتا کر کیوں نہیں گئی تھی؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا، الٹا میں نے رابعہ کو ہی پھنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ سلمان کی منقوہ ہوں۔ گرچہ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ تو دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ میرا نکاح سلمان سے ہو چکا تھا۔ بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی، مگر وہ اچانک آ گئے۔ جب بخت والوں نے سنا کہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم جلد شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آ جانا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو، کیونکہ پشمینہ شادی پر رضامند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی، وہ اصل بات کا ذکر ابا جان کے سامنے نہ کرتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کرے۔ وہ سلمان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ترا خان بیٹی کی شادی بخت سے کرنے پر رضامند نہیں ہے اور آنا کانی کرتا ہے، تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو، وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے، تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرت کر لی ہے، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ سلمان کے والد صاحب جو میرے پھوپھا بھی تھے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ بات کو تش تش بام کرنے کی بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ بخت کے والد کے پاس گئے اور کہا دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتہ کے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں، ورنہ سیدھا ترا خان کے پاس جا سکتا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں پشمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے سلمان خان کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے تو میں اپنی بیٹی خوبا کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے ایک ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا نہ میں رشتے کے بدلے رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک، ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں، میں پشمینہ کا ہی رشتہ لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا اگر پشمینہ کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا انہی کا اختیار ہے، میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی۔ اماں راضی نہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ میں بخت والوں کی باتیں سن رہی ہوں، یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو برا کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم سے تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی بری ہے تو یہ کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے پشمینہ کا نام سلمان کے ساتھ لیا تو میں بیٹی کی شادی سلمان سے ہی کروں گی، لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ بخت سمار خان کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر میں تھی، مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی اور ماں سے کہا ماں کیا صرف دولت کے لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں کہ وہ لوگ تیرا نام سلمان کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سلمان تک پہنچی تو وہ اسی وقت ہمارے گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھے، وہ شادی کی مزید تفصیلات طے کرنے گئے تھے، صرف رابعہ گھر پر تھی۔ میں نے سلمان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، جرت سے کام لو، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں میرا لہو بہتا ہوا نظر آئے؟ میں نے کہا تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھاؤ، 2 جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ سلمان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھانا چاہتی تھی اور نہ سلمان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور کیا حل تھا شادی کو روکنے کا؟ سلمان بے بس تھا، وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے والد صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔
جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات پشمینہ رخصت کی جائے گی۔ سلمان نے بہن سے کہا تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ پشمینہ کو دو اور اس کو کہو یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ خوباں نکاح نامہ لے کر آ گئی۔ کمرہ بند کر کے اس نے یہ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ اب بھی وقت ہے، نکاح نامہ ظاہر کر کے شادی روکی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا اب تو مجھے مرا ہوا سمجھ لو، کیونکہ باپ کی پگڑی اچھالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر ان کاغذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خوباں سے کہا سلمان سے کہنا یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میری عزت رکھ لو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میرے دل میں اس کا پیار جوں کا توں ہے، مگر یہ جو گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میں نکاح کیا ہے یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اسے معاف کر دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ والد کا اس طرح سامنا کر سکوں اور ان کی سبکی کراؤں۔ سلمان کی بہن نے جب یہ باتیں اسے بتائیں تو اس نے میری عزت کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی وقت کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل گیا۔ یوں میری شادی بخت سنوار خان سے ہو گئی۔ میرا دل کسی طور پر اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ہمت نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پتہ نہیں والدین کی لاج رکھ کر میں نے اچھا کیا یا خود کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ کاش میں پھوپھی کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کا حال بتا دیتی تو وہی والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیتی کہ میں اور سلمان عدالت میں نکاح کر چکے ہیں، مگر اپنی بزدلی کی باعث میں یہ سب نہ کر سکی۔ یوں میں ایک ایسے جہنم میں گر گئی جہاں سے نکلنا چاہتی تو نکلنا ممکن نہ تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ والد صاحب خود بھی میری شادی بخت سنوار سے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سوچتے تھے کہ یہ طے شدہ رشتہ بھی چھوڑ دوں تو کہیں میری بیٹی دوسرے مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جائے۔ اگر پھوپھی والوں کی طرف سے پیش رفت ہوتی تو وہ یقیناً میرے لیے سلمان کو ہی ترجیح دیتے۔ سلمان تو ایسا گھر سے غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ آج بھی پھوپھی مجھے بددعائیں دیتی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا اور ہم سے جدا ہو کر دربدر ہو گیا۔ یہ تو شادی رچا کر گھر آباد کیے بیٹھی ہے، ان کو کیا خبر کہ محض شادی سے سبھی گھر آباد نہیں ہوتے جب تک دل آباد نہ ہوں۔